बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 फरवरी इतवार का दिन और सन 2022 मेरे लिए आज ज़ाती तौर पर अफसरदगी का दिन, इसलिए कि आज मेरी वालिदा मोहतरमा की चौथी बरसी का दिन है। आज मैं कब्रिस्तान गया था, काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, अभी शाम ही को वापस आया हूँ। आप सब लोगों से इल्तिमास है, दरख्वास्त है कि जिन जिन लोगों की, मेरे समेत जिन लोगों की भी माएँ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, उन सब के लिए दुआए मगफरत करें। और जिन लोगों की माएँ ज़िंदा है ना, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते, खुदा रा जीते जी ही माओ की कदर करना सीख लें। एक दफ़ा ये कुदरती ख़जाना, ये अल्लाह की अनमोल नेमत छिन जाए तो फिर ता क़यामत ये वापस दोबारा नहीं आपको नज़र आती है। आपके कान तरस जाते हैं ये आवाज़ सुनने के लिए। उनकी डांट डपट को भी बर्दाश्त कर लिया करें। वो आपसे जो भी कहें खामोशी से सुन तो सकते हैं ना। एक और दूसरी बात ये कि मैं उस बंदे को दुनिया का बदकिस्मत तरीन आदमी समझता हूं कि जिसके खौफ से, जिसके गुस्से से, जिसके गजब और कहर की वजह से उसके माँ बाप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें उनको बताते नहीं हैं। उनसे बड़ा बदकिस्मत आदमी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और अर्ज किया, सरकार अब मैं आकल हूँ, बालिग हूँ और बरसरे रोज़गार हूँ, अच्छी खासी आमदनी है मेरी, मुझे ये फरमाएं कि मेरे ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा हक किसका है। मेरी माँ है, बहनें हैं, बाप है, मेरे चचा हैं, खालू हैं, खालाएँ हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे ज़्यादा हक मेरे ऊपर किसका है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा हक तुम पर तुम्हारी माँ का है। साहबी ने अर्ज किया, सरकार उनके बाद? फिर फरमाया, तुम्हारी माँ का हक तुम पर ज्यादा है। जब तीसरी मर्तबा भी यही हुक्म हुआ तो चौथी मर्तबा साहबी ने पूछा, सरकार अब के बाद, अम्मी के बाद किसका हक है? तो उन्होंने कहा, तुम आपके बाप का। और साथ ही साथ अगली ही किसी एक बेहतरीन खूबसूरत हदीस में फरमा दिया कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाप की अपनी कोई अहमियत नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे आका का फरमान है, अल जन्नत तहतल अक़दाम उम्मेहात, माँ के कदमों में। और एक और हदीस मुलाहिज़ा फरमाए, आपने फरमाया, बदकिस्मत है वो शख्स जिसको माँ बाप बुढ़ापे में मिल जाएं और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बन जाए। यानी जन्नत का हकदार बनने का इतना आसान वसीला आपको अपने घर में मिल जाता है। खैर, बात लंबी हो जाएगी, आज चलते हैं अपनी कहानी की तरफ ही। कहानी इस तरह से है कि किसी मुल्क का एक बादशाह बड़ा जालिम, जाबर और इंतहाई किस्म का जालिम था, जाबर था, कहर वाला था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। अपने मुल्क पर उसने टैक्सों के नाम पर अंधेर नगरी बसाई हुई थी और खास तौर पर उसके टैक्सों का निशाना काश्तकार लोग थे, किसान लोग। उसी मुल्क के एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जो बहुत मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ अक्लमंद भी था। और ये जो अक्ल होती है ना, यहाँ पे ये अर्ज करता चलूं, ये किसी की मिरास नहीं होती। वो ठीक कहते हैं जिन्होंने कहा है कि अक्ल किसी की मिरास नहीं।
یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے، عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور عقل مند ہونے کے لیے عمر کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہونا، یا کسی امیر کبیر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عطا کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ وہ میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، پنجابی میں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں، وڈے وڈے اساں ٹھیندے ویکھے، طاقتور لدھانے، تے بے عقلاں دے کامے ڈٹھے، دانش مند سیانے۔ یعنی بعض اوقات امیر آدمی کے غریب اور معمولی نوکر بھی دانش مند اور سیانہ ہو سکتا ہے اپنے مالک کی نسبت۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیشہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں پہلے سے فکس نہ کر لیں کہ یہ عمر میں چھوٹا ہے، یہ عہدے میں چھوٹا ہے، یہ قوم میں چھوٹا ہے۔ یہ ساری جماعتیں، یہ کلاسیفیکیشن ہم انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حکم ہوا ہے کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی۔ جس میں تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کسان جو تھا نا جی، ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو ملک کا بادشاہ ہے، اسے ہم پر رحم کیوں نہیں آتا؟ ہماری فصلوں کا 70% سے زیادہ یہ ٹیکسوں کی مد میں وصول کر لیتا ہے، اور ہمارے پاس سارا سال کی محنت کے بعد صرف اتنا اناج ہی بچتا ہے جس سے ہم بمشکل اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کسی کے ساتھ کھدائی کر رہا تھا۔ کھدائی تھوڑی زیادہ ہو گئی اور اسے وہاں پہ لگا کہ جیسے زمین کے نیچے کچھ ہے۔ اب اس نے کسی چھوڑ کر نہ ہاتھوں کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کیا، کیونکہ کسی نیچے نہیں جا رہی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ نیچے ایک درمیانے سائز کا صندوق پڑا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے صندوق کو باہر نکالا اور اسے کھول کر دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ ہیرے جواہرات اور سونے کے قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے بند کیا، اپنے کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف بھاگ گیا۔ گھر جا کے اس نے اپنی بیوی کو دکھایا کہ یہ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کیا تحفہ دے دیا ہے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے یہ دونوں نے مشورہ کیا کہ اس کو مل کر نہ اپنے گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے، لہٰذا یہ چور چکوں سے اور خاص طور پر ملک کے بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہ صبح صبح کا وقت تھا جب یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ کام انہوں نے میاں بیوی نے مل کر صحن میں خزانہ تو دفن کر دیا، لیکن اچانک کسان کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے کہا کہ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے راز کی بات دیوار کو بھی مت بتاؤ، اس کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو میں نے تو اپنی بیوی کو بتا دی ہے، اور بیوی میری جو ہے یہ پیٹ کی بڑی کچی ہے، اس کے دل میں کوئی، دماغ میں، پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ یہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو، کسی نہ کسی کو بتا دے گی، اور یہ بات پہنچے گی گاؤں کے سارے لوگوں تک اور آہستہ آہستہ ملک کے بادشاہ تک۔ خیر، اس نے حل تلاش کر لیا جی، کسان نے واپس اپنے کھیتوں میں گیا اور اپنی بیوی کو کہا کسی کام سے باہر بھیج دیا، اور کھیتوں میں جانے سے پہلے اس نے خزانہ وہاں سے اپنے گھر کے صحن سے نکالا
اور بالکل اسی طرح سے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد اسے واپس اپنے کھیتوں میں لے گیا. ایک کھیت کی ایک نکر میں جا کے اس نے دفنا دیا اسے، گڑھا کھود کے اسے اوپر سے بند کر دیا، اور اس بات کو چپکے سے وہیں پر ختم کر دیا. اور دوپہر کو واپس گھر آنے سے پہلے اس نے یہ کیا کہ بازار سے 50 کلو مچھلی اور 100 تازہ روٹیاں خریدیں. یہ دونوں چیزیں لے کر وہ قریبی جنگل میں چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے وہ مچھلیاں جو تھیں وہ جگہ بجگہ بکھیر دیں اور روٹیاں درختوں کے اوپر لٹکا دیں. اب دیکھیے اس کی عقل یہاں پہ سینس پریویل کر رہی ہے، عقل کام کر رہی ہے. اچھا، وہ جناب عصر کے وقت اپنے گھر آتا ہے اور آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے چلو بھاگوان جنگل میں مچھلیوں کا شکار کرنے چلتے ہیں. بیوی کہتی ہے تمہاری عقل تو نہیں خراب ہو گئی، تمہارا تو دماغ پھر گیا ہے خزانے کی ملنے کی خوشی میں. کبھی جنگل میں بھی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور جنگل میں مچھلیوں کا شکار کرتا کون ہے؟ اس نے کہا بیگم آپ چلو تو صحیح. لو جی، بیگم کو ساتھ لے کر وہ جنگل کی طرف اسی سائڈ پہ گیا جہاں وہ اپنا کام کر کے آیا تھا. میاں بیوی چل رہے تھے کہ اچانک رستے میں وہ دیکھتی ہے بیوی کہ بہت ساری مچھلیاں درختوں کے نیچے پڑی ہوئی ہیں اور بالکل تر و تازہ، اور روٹیاں درختوں پہ لگی ہوئی ہیں. اس نے پوچھا یہ کیا؟ کہتا ہے بھگوان تم نے پہلی مرتبہ دیکھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس علاقے میں کبھی کبھی مچھلیوں اور روٹیوں کی بارش ہوا کرتی ہے. بیوی نے جناب وہ روٹیاں چیک کی، مچھلیاں دیکھیں، وہ دونوں چیزیں تازہ، اٹھا کے وہ اپنے گھر لے آئی. خوب انہوں نے دعوت جمائی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوا کہ بیوی نے وہ خزانے والی بات اپنی بہن کو بتائی اور کہا کہ اور کسی کو نہ بتانا. اب بیوی کی بہن نے اپنی سہیلیوں سے کہا، بتائی یہی بات، اور کہا آگے کسی کو نہ بتانا. پورے گاؤں میں بات پھیلی، ساتھ والے گاؤں میں، دوسرے تیسرے چوتھے، اور آخر کار یہ بادشاہ کے محل تک یہ قصہ، یہ خبر پہنچ گئی. بادشاہ نے فوری طور پر اپنے 2 پیادے یعنی اپنی پولیس کے سپاہی روانہ کیا، اور اس نے کہا یہ کسان میاں بیوی کو اٹھا کے لاؤ میرے محل میں. وہ لے کر کے گئے، دونوں کو پکڑ کے لے گئے جناب. ان سے یہ کہا کہ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا، قلم کر دوں گا. تمہارے گھر میں خزانہ ہے، بتاؤ کہاں ہے. اب بیوی نے سوچا کہ خزانے سے زیادہ ضروری جان بچانا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں خزانہ ہے، اور ہمارے گھر کے صحن میں ہم نے میاں بیوی نے مل کر دفنایا ہوا ہے. یہ سننے کے بعد اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان میاں بیوی دونوں کو علیحدہ علیحدہ قید خانوں میں بند کر دیا جائے. حکم کی تعمیل ہوئی، بند کر دیا دونوں کو، اور اپنے پیادوں سے کہا، سپاہیوں سے کہا جاؤ اس کے گھر سے خزانہ نکال کے لاؤ. انہوں نے جا کے پورا سین کھود دیا. وہاں کچھ ہوتا تو ملتا نا، کچھ بھی نہ ملا وہاں سے. وہ واپس آ کے انہوں نے کہا سرکار وہاں تو کچھ نہیں ہے، ہم سارا دن وہاں کھدائی کرتے رہے ہیں، وہاں سے تو کچھ نہیں ملا. اب بادشاہ نے دوبارہ اس کی صرف اکیلے بیوی کو بلایا اپنے دربار میں، اور کہا، محل میں بلا کے کہا سچ سچ بتاؤ خزانہ کدھر ہے. اس نے کہا جی پکی بات ہے، میں اور میرے میاں نے سین میں دفنایا تھا. اسے واپس بھیجا اور خاوند کو بلا لیا، کسان کو. بادشاہ نے کہا سچی اور صحیح بات بتاؤ کہ وہ خزانہ کا ہے. انہوں نے کہا سرکار کون سا خزانہ، آپ میری بیوی کی بات کرتے ہیں، وہ تو بیچاری گزشتہ کچھ عرصے سے ذہنی مریضہ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے، اور خود سے ہی قصے کہانیاں جوڑ کر
لوگوں کو، مجھے، آپ کو بھی یہی کہانی سنا دی اس نے، اپنی بنائی ہوئی، سیلف میڈ، اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنائی ہے، خزانہ وزانہ کوئی نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو واپس بند کرو اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ بیوی کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ تم نے جو خزانے والی بات ہمیں بتائی ہے وہ تمہارے گھر سے ملا نہیں ہے، تم نے کب دفنایا تھا؟ کہندی سرکار مجھے تاریخ کا تو نہیں پتا، لیکن اتنا یاد ہے کہ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن مچھلیوں اور روٹیوں کی بارش ہوئی تھی، اسی دن ہمیں خزانہ ملا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا واقعی، اس کے جو ارد گرد وزیر تھے نا، انہوں نے کہا سرکار کبھی مچھلیوں اور روٹیوں کی بھی بارش ہوئی ہے؟ یہ عورت واقعی ذہنی مریضہ ہے، پاگل ہے، نیم پاگل ہے، اس کی بات پہ یقین نہ کریں، یہ ساری گھڑی گھڑائی باتیں سنا رہی ہے، کچھ نہیں ہے خزانہ وزانہ ان کے پاس۔ اب اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ کسان اور اس کی بیوی کو رہا کر دیا گیا، رہائی ملی ان کو، سیدھے گھر گئے، اور میاں نے اپنی بیوی سے کہا بھلی مانس خزانہ ہمارے پاس ہی ہے، اور اب میں نہیں بتاؤں گا وہ کہاں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ تم پیٹ کی واقعی کچی نکلی۔ عورت جو ہوتی ہے قدرتی طور پر کمزور اعصاب کی مالک ہوتی ہے، یہ بات کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوشش کی عورت اپنی محنت سے، اپنے اچھے رویے سے، اپنے اچھے کردار سے، اور خاص طور پر اپنے بول چال سے، خوش زبانی سے ایک گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اور اپنی بد زبانی سے، اپنے برے رویے سے اسی گھر کو جہنم کا ٹکڑا اور نقشہ بھی بنا سکتی ہے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی، مختصر اس لیے کی ہے کہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو آج کا سوال پیش خدمت ہے، اگلا سیگمنٹ، پچھلا سوال اور جواب سن لیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے پوچھا تھا اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ تو ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قطب نما کس ملک کی ایجاد ہے؟ قطب نما، آپ کو پتا ہے قطب نما ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم زمین کے مرکز کا تعین کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس ملک نے ایجاد کیا تھا۔ جی ہاں، اگلا آخری سیگمنٹ، چھوٹا سا پیارا سا، آج کا شعر۔ تو آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ اس کے دروازے پہ دستک تو نہیں دی مگر، اس کے دروازے پہ دستک تو نہیں دی مگر، اپنی خاموشیاں دہلیز پہ چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تھا آج کا شعر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوئے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نگہبان۔